MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार गए हैं और इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचकर एहतजाज की कोशिश नाकाम हो गई है। इमरान खान साहब ने ये जो डी चौक पहुंचकर एहतजाज की कॉल दी थी, इसे दरअसल तुरुप का पत्ता कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये उन्होंने आखिरी पत्ता खेल दिया है जिससे पासा पलट जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने पत्ता खेला उससे कुछ हासिल करने की बजाय सब कुछ गंवा दिया गया है और बताया जा रहा है कि फौज हरकत में आ चुकी है और अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके साथ आने वाले एहतजाजी मुजाहिरीन की खैर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें जो हैं वो पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस मरतबा ये बातें जितनी संजीदा नजर आ रही हैं तो उससे लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा। तो आज क्या कुछ होता रहा, क्या होने जा रहा है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं और ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो तकरीबन कोई 10:30 का टाइम हो चुका है और अभी तक अगरचे सूरत हाल कुछ वाजे नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने कछुए की चाल चली और शायद ये उनकी दानिस्ता पॉलिसी थी कि वो इतना आहिस्ता चलें कि रात गए तक जो है वो इस्लामाबाद के करीब ना पहुंच सके, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था और अंदाज़ा है कि अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो फिर शायद वो वापस ना जा सके। और इमरान खान साहब को रिहा करवाने की कोशिश में वो खुद भी उनके साथ जेल में जा पहुंचे और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में शायद उससे भी जो है वो हाथ गंवाना पड़े। और इस पे कुछ लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब को बुरा भला कह रहे हैं और उन्हें ये दशनाम दे रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक कौमी जमात से इलाकाई जमात बना दिया है और तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद होकर रह गई है, क्योंकि कोई भी एहतजाज हो, कोई भी जलसा हो तो उसके लिए जो वर्क फोर्स है वो पेशावर से ही आती है और पश्तूनों को ही इस आग में, इस लड़ाई में जो है वो झोंका जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पीटीआई को एक इलाकाई जमात बना दिया है। इसी तरह ये तनकीद भी उन पर की जा रही है कि उन्होंने गवर्नर राज लगवाने के लिए बड़ी कोशिश की है और अगर आज हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है गवर्नर राज लगाने पर तो इसका क्रेडिट भी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को जाता है। मेरा ख्याल है कि कम से कम तोपों का रुख दुरुस्त कर लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें इस बात का इल्ज़ाम जो है वो नहीं देना चाहिए। बेचारे अली अमीन गंडापुर जो है वो तो सैंडविच बन के रह गए हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। और अली अमीन गंडापुर की जो हैसियत है वो तो महज एक प्यादे की सी है। असल जो बाजी है, असल जो चाल है वो कैदी नंबर 804 के हाथ में है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं या बाकी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब इमरान खान साहब के इमा पे जो है वो हो रहा है। तो अगर आपने बुरा भला कहना है, अगर कोई गलत फैसला है उस पर आपने तनकीद करनी है तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब पे की जानी चाहिए। ये जो प्यादे हैं उन बेचारों का जो है वो इसमें कोई कसूर नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि उनकी तो ये मजबूरी है अली अमीन गंडापुर साहब की कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखना है। बतौर वजीर आला उन्हें मालूम है कि इदारों से टकराव मोल लेके और इस तरह की जारहाना पॉलिसी अपना के वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे, हुकूमत नहीं चला पाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें मौलाजट के रूप में दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी वो जो भी उन्हें हुक्म दिया जाए वो उसे बिला चूनो चुरान जो है वो उसकी तामील करें और उस हुक्म को जो है वो बजा लाए। तो जो अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन है वो मेरे ख्याल है आपको समझने की कोशिश के जो है वो करनी चाहिए। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला आखिर क्यों किया। ये जो उन्होंने 4 अक्टूबर को जुमा के दिन, जो कि अभी ये दिन जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने डी चौक में पहुंच के एहतजाज करने की कॉल क्यों दी और इतना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने क्यों इख्तियार किया। हालांकि इससे पहले हम देखते रहे हैं कि जलसे का ऐलान होता है, NOC लेने के लिए इंतजामिया को दरखास्त दी जाती है, इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती, वो जलसा मनसूख कर दिया जाता है, दोबारा तारीख का ऐलान होता है, फिर मनसूख कर दिया जाता है। तो ऐसा कई बार जो है वो किया गया। और अगर ये जो कुछ हो रहा है, इस सारी तगोताज का मकसद अगर इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाना ही है
تو مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو گزشتہ 13 ماہ سے جیل میں ہیں، کوئی 1 سال سے زائد عرصہ انہیں ہو گیا ہے جیل میں، تو اب تک تحریک انصاف کے کارکنان کیوں نہیں نکلے انہیں رہا کروانے کے لیے، اور اب تک ان کے موقف میں اتنی شدت کیوں نہیں تھی، اتنی جارحیت کیوں نہیں تھی جتنی اب جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے؟ یہ آخر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو، میرا خیال ہے کہ یہ 9 مئی کو انہوں نے ایک اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اگر اس موقع پہ یہ جو مہم جو ہے یہ کامیاب ہو گئی تو انقلاب آ جائے گا، وہ انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا اور وہ جوا جو ہے وہ ہار گئے۔ اب یہ جو 4 اکتوبر کو انہوں نے ڈی چوک پہنچ کر دھرنا دینے اور احتجاج کی جو کال دی ہے، یہ دوسری مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا ہے۔ اور وہ کیوں کھیلا ہے، کیوں وہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب تحریک انصاف نے اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا، تو تب حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے بمشکل 1 سال ہوا تھا، تو یا شاید 1 سال بھی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تب سی پیک کا اعلان ہوا تھا اور چین کے صدر جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے تھے۔ اس ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکنے کے لیے یہ دھرنا جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر حکومت نے قدم جما لیے اور معاشی ترقی اور خوشحالی کا جو ایجنڈا ہے وہ اگر حکومت نے مکمل کر لیا تو پھر ان کی دال نہیں گلے گی، پھر لوگ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، پھر نیا پاکستان نہیں بنایا جا سکے گا۔ اسی طرح اب بھی آپ کو اگر تھوڑا سا جو پچھلے 10-12 دن کے میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں، مثلا بڑے عرصے سے اس پہ ہو رہی تھی بات کہ IMF کی طرف سے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج ملے گا نہیں ملے گا، کب منظوری ہوگی۔ اچھا، وہ بیل آؤٹ پیکج منظور ہو گیا، پہلی قسط بھی پاکستان کو جو ہے وہ موصول ہوگی۔ ابھی اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان سے ہو کے گئے ہیں، ابھی چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور اس اجلاس میں غیر ملکی وفود نے جو ہے وہ شرکت کرنی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے اس سے ہم نکلنے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام سے عبارت ہے۔ انہیں بھی بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ اگر سارٹ آؤٹ ہو گئے، اگر سیاسی استحکام ملک میں جو ہے وہ آ گیا، تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، پھر انہیں کوئی نہیں پوچھے گا اور پھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ان کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، اور انہوں نے بالکل اسی انداز میں ایک نیریٹو بنایا ہے، اپنے کارکنوں کو موبلائز کیا ہے کہ ڈی چوک پہنچے، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ آپ پہنچے اور سب کچھ جو ہے اسے آپ تہ و بالا کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں سب کچھ۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے، یہ میں ابھی تک کم از کم جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کے مطابق ان کی یہ جو کوشش ہے، ان کا یہ جو پتہ انہوں نے کھیلا، یہ اس بازی میں انہیں مکمل طور پہ مات دکھائی دے رہی ہے۔ کیونکہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو قافلہ ہے، جو پشاور سے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑی تیاریوں کے ساتھ، سرکاری وسائل اور مشینری کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوا تھا، ابھی تک وہ اسلام آباد کے قریب بھی جو ہے وہ نہیں پہنچے۔ اچھا، اور اطلاعات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پشاور سے فوجی دستے نکل پڑے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد سے جو فوجی دستوں کی نقل و حرکت ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ مل رہا ہے، اور ٹی وی چینلز بھی سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ جی آگے بھی فوج، پیچھے بھی فوج، درمیان میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ ہے، اور اب جو ہے ان کی خیر نہیں ہے، اور اب ان کو طاقت سے جو ہے وہ کچل دیا جائے گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ صورتحال اس طرح کی نہیں ہے۔ جو پشاور سے دستے جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں، وہ شاید اس لیے روانہ ہوئے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں SCO کو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور حکومت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ سول حکام کی مدد کے لیے، جسے ان ایڈ آف سول پاور کہا جاتا ہے، فوجی دستوں کو جو ہے وہ طلب کیا ہے، تعینات کیا ہے، اور اسلام آباد کی سیکورٹی جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو فوجی دستوں کی نقل و حرکت ہے، یہ شاید اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر
یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہوں نے اگر اسلام آباد میں داخل ہو کر انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے پھر ان کے سامنے جو ہے وہ فوج کھڑی ہوگی اور پھر ایک ایسی صورتحال سامنے آئے گی کہ جو نہیں ہونی چاہیے. فوج اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. جو ریاستی طاقت ہے اس کے استعمال سے حتی الامکان جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے اس کی میزبانی ہم کر رہے ہیں. اس موقع پہ اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی تو ظاہر ہے اس سے نمٹنا پھر فوج کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ آپشن زیر ہو رہا، کئی دفعہ آپ نے سنا اور کہ جی حکومت غور کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے. لیکن ابھی یہ جو اطلاعات مل رہی ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی اسلام آباد سے لاہور روانگی سے پہلے ان کی جو ملاقات ہوئی گورنر خیبر پختونخوا سے، اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی. پھر ان کی صدر مملکت آصف زرداری صاحب سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی. پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اسلام آباد میں ہی رہیں. اور اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہنگامی حالت نافذ کر کے گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری اقدار کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. اور سیاسی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس فیصلے کی کوئی توجیہ جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی اور اسے کوئی اچھا فیصلہ جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر دوسرے دن لاؤ لشکر لے کر نکل پڑتا ہے، اسلام آباد پہ جو ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے. اور اس دفعہ یہ جو قافلہ وہ لے کے نکلے ہیں اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور رپورٹس جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ہیں، ایمبولینسز ہیں، کرینے ہیں، وہ جتنے بھی صوبائی حکومت کے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایسا دیکھنے کو ملا کہ وفاق میں ایک جماعت کی حکومت ہے اور صوبوں میں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود سرپرستی کرے اور قافلہ لے کے نکلے، سرکاری وسائل، سرکاری مشینری کا جو ہے وہ اس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جائے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی جائے. تو ہر دوسرے دن اگر وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے یہی کام پکڑ لینا ہے کہ وہ اسلام آباد پہ اس نے دھاوا بول دینا ہے تو پھر حکومت کے پاس جو ہے وہ آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ حکومت پھر کیا کرے؟ کیا خاموش تماشائی جو ہے وہ بنی رہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنر راج کا جو فیصلہ ہے وہ ناپسندیدہ فیصلہ ہے. لیکن بعض اوقات ناپسندیدہ فیصلے بھی جو ہے وہ کرنا پڑتے ہیں. تو قصہ مختصر جناب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں کہ کیا ہوگا، جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. لیکن ایک بات طے ہے، اگر وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر وہ واپس نہیں جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ واپس نہ جا سکیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح جو ہے وہ جیل میں قید کر دیے جائیں. کیونکہ اب ریاست نے، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ اس انتشاری ٹولے کو جو ہے وہ کوئی دوسرا موقع نہیں دینا، اسے مزید مہلت جو ہے وہ نہیں دینی. اور یہ فیصلہ کچھ زیادہ اب اس کو لٹکایا نہیں جائے گا کیونکہ آج رات 12 بجے کے بعد فوج معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گی. آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا گیا ہے تو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ فوج سنبھال لے گی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آر یا پار جو بھی ہونا ہے وہ آج ہو کے رہے گا. آج کی شام بڑی بوجھل ہے، آج کی رات بڑی قاتل ہے. تو آج کی رات ہی جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.